IG पंजाब अब्दुल करीम सुहेल जफर चट्ठा के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। सुहेल जफर चट्ठा साहब ये पहले पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने 200 साल तारीख को मसख करते हुए मुबैना तौर पर इन्होंने अपने थानों में खुफिया मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए, और जो ये मुकदमात दर्ज हो रहे हैं इनको मीडिया से दूर रखा जा रहा है कि अगर किसी के मुस्तकबिल का फैसला करना है कि इसने कितना जीना है, इसने कितनी देर जीना है, कितनी सांसें पूरी करनी है, उसका फैसला भी इन मुकदमात की रोशनी में बैठकर कर दिया जाता है। डकैती की वारदातें हैं ना जिनके मुकदमात दर्ज हो रहे हैं CCD के थानों में, ये इंसान नहीं कर रहे, ये जिन कर रहे हैं। किसी वारदात की 15 की कॉल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल डिबेट। आज के हमारे मेज़बान हैं यूसुफ भट्ट साहब, और आज हमने यूसुफ भट्ट साहब को जाने नहीं देना। आज हमने CCD के हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात इनसे हासिल करनी है जो आज तक किसी प्रोग्राम में नहीं दिखाई गई और ना ही बताई गई है। पंजाब के अंदर 2 कानून, वो कैसे जी? CCD क्या ऐसी जो है वो काम कर रही है जो किसी भी सूरत किसी भी प्लेटफॉर्म से, यानी कि कबीना से भी उसकी अप्रूवल नहीं है उस काम के हवाले से, और किस तरीके से वो अपने टोटो के ज़रिए वो काम करती जा रही है। तो आज हमने यूसुफ भट्ट साहब से बड़े अहम तरीन CCD के हवाले से सवालत करने हैं और इनसे जवाब लेने हैं। तो भट्ट साहब आज की ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 27 ਸਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ करना है। पहला मेरा सवाल है कि CCD के थानों में आखिरकार आजकल क्या हो रहा है जिससे पंजाब पुलिस परेशान है, पब्लिक परेशान है कि वो काम जो है वो किसी तरीके से भी लीगल नहीं है, या उसको ये कह लें कि उसको पंजाब पुलिस जो है IG की आशीर्वाद हासिल नहीं है। वहाँ पे IG पंजाब भी सुनने में आया कि बेबस है। वो क्या चीज़ कर रही है CCD, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, जो पुलिस की तारीख़ है ना वो तकरीबन 200 साल पुरानी है। 1829 में इंग्लैंड में पुलिस की बुनियाद रखी गई थी, महकमा पुलिस की। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद बड़े सग़ीर में बरतानवी हुकूमत ने, अंग्रेज़ ने 1861 में पुलिस एक्ट के ज़रिए ये नफाज किया, पुलिस का क़याम अमल में आया। अगर हम पुलिस की थ्रू आउट तारीख़ देखें तो 200 साल पुरानी बनती है, और अगर बड़े सग़ीर के हवाले से देखें तो ये तकरीबन 175 साल के करीब बनती है। तो ये CCD ने इस तारीख़ को पामाल करते हुए पहली बार ऐसा इक़दाम किया है कि पहले किसी भी शिकायत के और बिलखसूस डकैतियों के जो मुकदमात हैं ना वो थानों में दर्ज होते थे। 15 पे कॉल आ गई है। अंग्रेज़ का जो कानून है ना भट्ट साहब, उसके मुताबिक जो शुरू से चलता आ रहा है तकरीबन 197 साल से 200 साल से, कि अगर आपके साथ वारदात हुई है उसकी FIR थाने में होनी है। लेकिन ये 200 साल के बाद ये पहली बार इस तरह हुआ है कि डकैती के जो मुकदमात हैं, मैं इसे खुफिया मुकदमात कहूँगा, और ये मुबैना तौर पर ये झूठे मुकदमात हैं, ये CCD ने पंजाब भर में अपने थानों में दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। ये भी सुना है कि वो मुकदमा जो दर्ज होते हैं उनमें जो मुद्दई होते हैं वो इनके अपने टाउट भी हैं। जो पुलिस है ये इनके टाउट हैं और इन्फॉर्मर्स हैं मुबैना तौर पर, और पुलिस इनकी मदद से जब मर्जी इनको मदई बनाकर मुकदमात दर्ज करवा लेती है। और ये मैं आपको बताऊं, लाहौर में CCD के 3 थाने हैं, जबकि पंजाब भर में हर ज़िला में CCD का 1 थाना है। और जो ये मुकदमात दर्ज हो रहे हैं इनको मीडिया से दूर रखा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मुकदमात जो हैं ये थानों में क्यों नहीं दर्ज हो रहे? अगर किसी के साथ वारदात हुई है, किसी के साथ डकैती हुई है, तो उनके मुकदमात थानों में दर्ज होने चाहिए। ये कैसा एक सिस्टम आ गया है पंजाब में, लाहौर में, ये कैसा कानून आ गया है कि जो मुतल्लिका थाने हैं जहाँ ये मुबैना तौर पर वारदात ज़ाहिर करते हैं कि वारदात हुई है, वहाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि ये जो मुकदमात हैं ये इनके अपने थानों में दर्ज हो रहे हैं और इनको खुफिया रखा जा रहा है? आपके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पंजाब में 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक पंजाब पुलिस का, एक CCD का। भट्ट साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से ये बात मंजर आम पे आई है कि ये CCD अपने थानों में मुबैना तौर पर अपने इन्फॉर्मर्स को मदई बनाकर डकैती के मुबैना तौर पर झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है, जो कि फ़ेक मुकदमा दर्ज कर रही है, इससे तो ये कहा जा सकता है कि पंजाब में इस वक्त नया कानून आ गया है
یا پنجاب میں اس وقت پولیس کے 2 سسٹم چل رہے ہیں. آپ بٹ صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں, جو سربراہ ہیں سی سی ڈی کے, سہیل ظفر چٹھا, انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی الگ پولیس اسٹیٹ قائم کر لی ہے. آئی جی پنجاب کی موجودگی کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے اپنے تھانوں میں یہ جو مبینہ طور پر یہ جو جھوٹے مقدمات ہیں ڈکیتی کے, یہ درج کروانے شروع کر دی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مبینہ طور پہ جو درج ہونے والے مقدمات ہیں, سی سی ڈی کو آخر کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ یہ مقدمات درج کروا رہی ہے؟ بٹ صاحب اس میں جو سی سی ڈی مقدمات درج کروا رہی ہے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جن افراد کا ریکارڈ بنانا ہوتا ہے, کرمنل ریکارڈ بنانا ہوتا ہے, آپ کا بنانا ہے ریکارڈ, میرا بنانا ہے, کسی اور کا بنانا ہے, تو ان کو ان مقدمات میں فٹ کر دیا جاتا ہے. نہ کسی کو پتہ چلتا ہے, گھر بیٹھے وہ ڈاکو ڈکلیئر ہو جاتا ہے سی سی ڈی کے تھانوں میں درج ہونے والی ایف آئی آرز کے مطابق, اور اس کو پتہ نہیں چلتا. دوسری بات یہ, ان مقدمات کے حوالے سے برآمدگی بھی دی جاتی ہے, اس سے پولیس افسران بھی مبینہ طور پر فیض یاب ہوتے ہیں, یا جس کسی کو بھی ان کے کوئی پرائیویٹ کوئی دوست ہوتے ہیں وہ بھی مستفید ہوتے ہیں. ایک تو یہ آ گیا. تیسری طرف یہ ہے جن پر کوئی ایسے مقدمات نہ ہوں لیکن انہوں نے جن کا ڈنر کرنا ہو, جن کی ٹی بریک کرنی ہو, یا جن کی ایل ایف ٹی کرنی ہو, جسے آپ نیفے میں پسٹل چلانا کہتے ہیں, ان کو بھی ان مقدمات میں نامزد کر کے ان کا ریکارڈ بنا کے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے. ان کے جو مبینہ طور پر جو فرضی مدعی ہیں, جو ان مقدمات کے, ان ایف آئی آرز کے جو مدعی ہیں, وہ جیل جا کے شناخت بھی کرتے ہیں شناخت پریڈ کے موقع پر, اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ڈاکو تھا جس نے ہمارے ساتھ ڈکیتی کی. کہ اگر کسی کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کتنا جینا ہے, اس نے کتنی دیر جینا ہے, کتنی سانسیں پوری کرنی ہے, اس کا فیصلہ بھی ان مقدمات کی روشنی میں بیٹھ کر دیا جاتا ہے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مقدمات سی سی ڈی جو اپنے تھانوں میں درج کر رہی ہے, یہ اس لیے بھی کر رہی ہے کہ کسی خاص موقع پر آ کے ان مقدمات کو مبینہ طور پر کسی سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کیا جائے, اور سیاسی جماعت کے جو سرکردہ کارکن ہوں ان کو ان ایف آئی آرز میں نامزد کر کے اور ان سے اپنی مرضی کا کوئی بیان دلوایا جائے, یا ان کو یہ مجبور کیا جائے کہ آپ اپنی سیاسی جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کریں, ورنہ ہم آپ کو ان مقدمات میں چلان کر دیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا نا سی سی ڈی کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی, بس مقدمات درج کرتی ہے, وہی ان کی کارکردگی ہے. یہ کارکردگی آپ اس کو کہیں گے یا یہ سی سی ڈی کی ناکامی آپ اس کو کہیں گے؟ سی سی ڈی کی تشکیل ہوئی ہے اپریل 2025 میں. اپریل 2025 سے اب تک سی سی ڈی نے فوری طور پر اپریل 2025 سے یہ پریکٹس شروع نہیں کی مقدمات درج کرنے کی, مبینہ طور پر ڈکیتی کے جھوٹے مقدمات درج کرنے کی یہ پریکٹس شروع نہیں ہوئی. اس پریکٹس کو شروع ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں سی سی ڈی کرائم کو کنٹرول کرنے میں مبینہ طور پر بری طرح ناکام ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ اپنے ہی تھانوں میں مبینہ طور پر ڈکیتی کے جھوٹے مقدمات درج کروائیں, اور اس کے بعد جو بھی افراد ہیں ان کو ان میں نامزد کر کے وہ اپنی مرضی کے مقاصد حاصل کر سکیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیں, کیا ان ایف آئی آر جو مبینہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں یہ ایک جیسی ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ ہوتی ہیں؟ بٹ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جو مجرم ہوتا ہے, جو کہ ملزم ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے. عمومی طور پر آپ اگر ایف آئی آر دیکھیں, ڈکیتی کی جو ایف آئی آرز ہیں نا, وہ اگر جو بھی افراد کے ساتھ, جن افراد کے ساتھ بھی ڈکیتی ہوتی ہے, وہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم فلاں سواری پہ جا رہے تھے. سواری کا نمبر بھی ہوتا ہے, وہ چاہے بائک ہو چاہے گاڑی ہو. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن اگر آپ سی سی ڈی کے تھانوں میں درج ہونے والی ایف آئی آرز کو دیکھیں تو ان ایف آئی آرز میں سی سی ڈی نے سب سے بڑا یہ بلنڈر کیا ہے کہ ان میں جن کو مدعی بنا کر ایف آئی آر جن کے حوالے سے درج کی گئی ہیں, ان میں ان کی بائکس کا نمبر ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو وقوع بنایا گیا ہے وہ کسی خاص پرومیننٹ جگہ کا نہیں بنایا گیا. لکھا گیا نزد فلاں روڈ, فلاں بلاک کسی علاقے کا, سی بلاک کسی علاقے کا, ڈی بلاک کسی علاقے کا, سبزہ زار کا فلاں بلاک, کوئی گھر نمبر, کوئی وہاں کوئی دکان, کوئی چیز, یہ کسی ایف آئی آر میں حوالہ نہیں ہے. دوسری طرف ان میں یہ نہیں بتایا گیا مدعی کی طرف سے ایف آئی آر میں کہ جو ڈاکوؤں کی بائکس تھی ان کا رنگ کیا تھا. چلے نمبر پلیٹ تو نہیں پڑی جاتی, بندہ بائک کا رنگ تو دیکھ لیتا ہے کیا تھا. دوسری طرف کسی وقت یہ بھی ہوتا ہے
کوئی لیٹر پڑھے جاتے ہیں یا آدھا نمبر پڑھا جاتا ہے, یا اکثر اوقات مدعی کہتا ہے جی ملزموں کی بائک جو تھی وہ بغیر نمبر پلیٹ کے بائک تھی. اسی طرح ہی ہے, ایسی اس میں کسی قسم کی وضاحت نہیں ہے ملزموں کی بائک کو نمبر لگا تھا کہ نہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاتے چلوں, ان میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مدعی کہاں سے چلا, کہاں سے نکلا, اپنے گھر سے نکلا, اپنی دکان سے نکلا, کہاں سے چلا, یہ بھی نہیں بتایا گیا. اچھا بٹ صاحب, ان میں ایک اور بات ہے ان ایف آئی آرز میں کہ ہر ایف آئی آر میں, تقریباً ہر ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ پیچھے سے ڈاکو آئے. وہ اللہ کے بندو, ڈاکو سامنے سے نہیں آ سکتے, ڈاکو سائڈ سے نہیں آ سکتے. ایک یہ لینگویج ہے ہر ایف آئی آر میں لکھی ہوئی پیچھے. دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہے گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا. نو ڈاؤٹ گن پوائنٹ پر ہی ڈاکو لوٹتے ہیں, لیکن اس میں سب سے اہم بات, جو عام بندہ ڈکیتی کی ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے وہ کسی وقت پسٹل کا لفظ, کسی وقت وہ یہ کہتا ہے اسلحہ کے زور پر, کسی وقت وہ کہتا ہے مجھے بٹ مارے, انہوں نے یہ کیا. ان کی ایک ہی روایتی لینگویج جی وہ کیا نام ہے گن پوائنٹ پر. تیسری جو بات ہے بٹ صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو عمریں تھی وہ 20 سے 25 سال کے درمیان تھی. ڈاکوؤں کی عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے, ڈاکوؤں کی عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تمام ایف آئی آر میں 20 سال 22 سال 24 سال. دوسری طرف یہ کہ انہوں نے ایک ہی ٹپیکل لفظ لکھا ہوا ہے بوقت تقریباً رات 10 بجے, رات 11 بجے. آیا کہ جتنی بھی ڈکیتیاں ہوئی ہیں وہ صبح کو نہیں ہو سکتی, صبح کو بھی تو ڈکیتیاں ہوتی ہیں. تو ان کے مطابق ان ایف آئی آرز میں رات کی ڈکیتی ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں, ان کی جو اگر آپ ایف آئی آر نکلوائیں تو ان میں یہ آتا ہے کہ مدعی اکیلا ہی جا رہا تھا. رات کے وقت مدعی نے کسی کو لاکھوں روپے دینے تھے, رات کے وقت مدعی نے کسی کو لاکھوں روپے دینے تھے, وہ رات کو پیسے جیب میں ڈالتا ہے اور چل پڑتا ہے. اور اللہ کے بندے تو صبح نہیں جا سکتا. دوسری طرف یہ کہ کسی سوشل ایپ کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کر سکتا, اور وہ اکیلا ہی نکلتا ہے گھر سے, کوئی اس کا دوست ساتھ نہیں نکلتا ایف آئی آر کے مطابق, وہ اکیلا ہی نکل رہا ہے, اور دوسرا اپنی بائک پہ نکل رہا ہے اور جس کا نمبر بھی ایف آئی آر میں شامل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایف آئی آر کو مشکوک نہیں, ایف آئی آر کو مبینہ طور پر جعلی ثابت کرتی ہیں. بٹ صاحب جعلی ثابت کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیا جتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں کیا ان کے مدعیوں نے اس وقوع کی 1-5 پہ کالیں کی ہیں؟ کیا یہ بھی ریکارڈ منظر پہ آیا ہے؟ بٹ صاحب آپ بات کر رہے ہیں 1-5 کی کالز کی, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. یہ جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں نا جن کے مقدمات درج ہو رہے ہیں سی سی ڈی کے تھانوں میں, یہ انسان نہیں کر رہے, یہ جن کر رہے ہیں, یہ جن کر رہے ہیں. آپ پوچھیں کس طرح جن کر رہے ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آتا ہے, وہ سیف سٹی کے کیمروں میں نظر آتا ہے. یہ ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے جو ڈاکو ہیں یہ کسی کیمرے میں نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے یہ جن ہے, یہ جن ہے. صرف انسان طور پہ ہاں جی, انسان تو نظر آ جاتا ہے کیمرے کی آنکھ کو, لیکن جن نہیں آتا, یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی, کوئی خلائی مخلوق نہیں آتی نظر. تو یہ میں کہوں گا یہ جن ہے جو وارداتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 1-5 کی کال, بٹ صاحب کسی واردات کی 1-5 کی کال نہیں ہے. اور حالانکہ اگر کوئی کال چلے, ایک تو 1-5 کی کال نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ مقامی پولیس, تاکہ ایس ایچ او کو پتہ نہیں ہے کہ میرے علاقے میں واردات ہو گئی. یہ بھی المیہ ہونا تھا, یہ بھی پاکستان میں پہلی بار ہونا تھا کہ ایس ایچ او کو پتہ ہی نہیں میرے علاقے میں واردات ہوئی ہے, کوئی کال نہیں ہے, کوئی کال نہیں, پولیس موقع پر نہیں آئی, ایس ایچ او موقع پر نہیں آیا. یہاں تو یہ حال ہے, باہر سے ایف آئی آر ہو گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں, اور 1-5 کی کوئی کال نہیں. اور کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں واردات ہوتی نظر نہیں آ رہی, کسی سیف سٹی کے کیمرے میں واردات ہوتی نظر نہیں آ رہی, کسی گھر کے باہر لگے ہوئے کیمرے میں واردات ہوتی نظر نہیں آ رہی. نہ واردات ہوتی نظر آ رہی ہے, نہ ڈاکو آتے نظر آ رہے ہیں, نہ ڈاکو جاتے نظر آ رہے ہیں, نہ مدعیوں نے اپنی 22 کا نمبر لکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, عمومی طور پر اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خاصا ڈکیتی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اگر تھانے جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر فوری ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی بٹ صاحب. اس کو پولیس کہتی ہے بھائی تو پیسے کہاں, تو پیسے کتوں لے آ رہے ہیں صاحب بھائی, تو جھوٹ بولنا پہ ہے بھائی, ایک دو دن گزار دیتی ہے. اور کیمرے آپ کے پاس کدھر سے, سب سے پہلے وہ کیمرے پہ دیکھتی ہے, منی ٹریل دیکھتی ہے, اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے, تو ادھی رات نو پیسے کتنے لے کے جا رہے ہیں صاحب بھائی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں آپ سی سی ڈی کی ایف آئی آر اٹھا کر دیکھیں جو سی سی ڈی کے تھانوں میں درج ہوئی ہے ڈکیتی کی, وقوع ہوا ہے 10 بجے رات کو, ایف آئی آر ہو گئی ہے 11:30 بجے, 1.5 گھنٹے بعد ایف آئی آر ہو گئی ہے. اور اس کے برعکس کئی ایف آئی آرز میں یہ ہے کہ وقوع ہوتا ہے آج ایک مثال ہے کہ 17 تاریخ ہے اور ایف آئی آر ہو رہی ہے 20 تاریخ کو. انہوں نے یہ سوالات اٹھا رہے ہیں ان ایف آئی آرز پر
یہ مشکوک میں لفظ نہیں کہوں گا کہ ایف آئی آر مشکوک ہو گئی, یہ مبینہ طور پر فیک ایف آئی آرز ہیں. یہ جو یہ خفیہ ایف آئی آر جو یہ درج کر رہے ہیں نا CCD, یہ جعلی ایف آئی آر ہیں, یہ جھوٹی ایف آئی آر ہیں. سر کوئی شہری یا کوئی ایسے لوگ جن کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوئی ہیں انہوں نے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا؟ نہیں بٹ صاحب, یہ بات ہے کہ جو ڈاکو ہوتا ہے نا, ڈاکو وہ تو اس کا ریکارڈ پہلے بھی ہوتا ہے, اور ڈاکو پولیس سے کم بھاگتا ہے, عدالتوں سے زیادہ بھاگتا ہے. ہم ڈکیتی کے بالکل حق میں نہیں ہیں. ڈاکوؤں کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ یہ انسان کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی بھی فیملی ساری زندگی وہ اس واقعے کو بھول نہیں پاتی. وہ منظر ان کے سامنے ہمیشہ یاد رہتا ہے, خواتین کو, بچوں کو. ہم کہتے ہیں کہ پولیس کو ہر قیمت پہ یہ ڈاکوؤں کا صفایا کرنا چاہیے, لیکن یہ انہوں نے یہ مقدمات اس لیے رکھے ہیں کہ اگر کوئی چھینا جپٹی کرتا ہے, کوئی موبائل فون چھین لیتا ہے بغیر ویپن کے جاتے جاتے, تو ان کے خلاف, ایسے ڈاکوؤں کے خلاف یا ایسے چھینا جپٹی کرنے والوں کے خلاف یہ مقدمات درج کرتے ہیں. ان کو ان میں فٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جیل بھجوایا جاتا ہے باقاعدہ. چلیں جی, میں مانتا ہوں یہ معمولی جو ہیں موبائل چھین لیتے ہیں بائکس کے ذریعے یا کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں, تو ان کو اتنا بڑا گینگسٹر یا ڈاکو یا بہت بڑا اشتہاری ظاہر کرنے کے لیے, یا بہت بڑا ایسا کہ جو بڑا مقدمات میں مطلوب تھا, تو یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے. یہ بالکل ساری کارروائی کی جا رہی ہے کہ ان کو جس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے راتوں رات اس کے خلاف 10 مقدمات درج ہو گئے ہیں. جس کے 2 مقدمات ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے راتوں رات ان کے خلاف 30 مقدمات درج ہو گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقدمات درج ہو رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو بار بار پہلے بھی کہا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ IG پنجاب کی بے بسی یا ناکامی نہیں ہے, اس سے زیادہ یہ جو پولیس سسٹم پر شب خون مارنے کے مترادف ہے. اور سب سے اہم بات, 2 قانون بٹ صاحب بالکل 2 قوانین, اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جو پنجاب حکومت جو دعوے کرتی آ رہی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری اور قانون کی حاکمیت پر یقین رکھتی ہے, یہ ان کے ان دعووں پر سوالیہ نشان ہے کہ ایک ہی صوبے میں 2 قانون چل رہے ہیں. آیا کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اپنی الگ پولیس اسٹیٹ قائم کر لی ہے, یا پنجاب میں 2 پولیس سسٹم چل رہے ہیں. اس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں سہیل ظفر چٹھا کو اپنے CCD کے تھانوں میں ایسے مبینہ طور پر ڈکیتی کے فیک مقدمات درج کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر عثمان انور جو سابق IG تھے, ان کے دور میں اتنے مقدمات یہ والے درج نہیں ہوئے. یہ چند ماہ سے پریکٹس شروع ہوئی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں, یہ مقدمات درج ہونا یہ آپریشن پولیس کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے, انویسٹیگیشن پولیس ان کے اختیارات کو سلب کرنے کے مترادف ہے, اور یہ ایک چیلنج ہے سب کے لیے کہ آیا کہ اب جو ڈکیتی ہے وہ, اگر وہ ڈکیتی کا مقدمہ CCD کے تھانوں میں درج ہو رہا ہے تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ پھر IG پنجاب کو ہٹا کے سہیل ظفر چٹھا صاحب کو ان کو چاہیے IG کے اختیارات دے دیں. اگر انہوں نے مقدمات اپنے مطابق ہی درج کرنے ہیں تو پھر ان کو دے دیں. تو بات یہ ہے کہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے اس کے لیے کوئی اپروول لی گئی. ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں, مقدمات تھانے میں ہی درج ہونے چاہیے ہر حوالے سے, لیکن ایک اور اس کے ساتھ میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ 2010 یا 2007 سے بم دھماکے, خودکش بلاسٹ یہ چلتے آ رہے تھے. شاید 2010 تھا یا 2011 تھا, ٹاؤن شپ کے علاقہ میں ایک دینی درسگاہ ہے, اس کی دیوار کے قریب, ایک پولیس کے DSP کے گھر کے قریب, اور تیسرا بم ڈسپوزل سکواڈ کی عمارت کے قریب ایک ہی رات میں وقفے سے ایک یہ بم دھماکے ہوئے تھے, جس میں کوئی جانی نقصان نہیں تھا ہوا. کریکر دھماکے بھی کہا جاتا ہے. ان واقعات سے پہلے جو بم دھماکوں کے, خودکش دھماکوں کے جو مقدمات ہیں وہ عام تھانوں میں درج ہوتے تھے, جو یہ تھانے بنے ہوئے ہیں ان میں درج ہوتے تھے. لیکن اس وقت اعلیٰ افسران نے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ مل کر یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ FIR جو تھانے میں جاتی ہے یہ انتہائی ہینیس کرائم کی FIR ہے, اس سے دہشت گردوں کو کوئی معلومات نہ حاصل ہو سکے اور ان کو پتہ نہ چل سکے کہ پولیس تفتیش کہاں تک جا رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مقدمات CTD کے تھانوں میں درج ہوں گے. لیکن یہ کیسا قانون ہے؟ شہریوں کے ساتھ ہونے والی ڈکیتیوں کی وارداتوں کے جو مقدمات ہیں وہ تو تھانوں میں درج ہوں, لیکن جو CCD کے جو مبینہ انفارمرز ہیں ان کو مدعی بنا کر جو مخصوص جو خفیہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں, ان مقدمات کے کیا مقاصد ہیں؟ دوسری طرف ان کی طرف دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ IG پنجاب عبد الکریم
جو ہیں وہ سہیل ظفر چٹھا کے سامنے, جو کہ سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی اور سربراہ ہیں سی سی ڈی کے, ان کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ایک صوبے کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی. لیکن یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب یہ پہلے پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے 200 سالہ تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے مبینہ طور پر انہوں نے اپنے تھانوں میں خفیہ مقدمات درج کرنا شروع کر دیے. اور ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں, اگر ان ایف آئی آرز کے مطابق دیکھا جائے نا, ویسے تو سی سی ڈی کلیم کرتی ہے جی ہم نے امن و امان قائم کر دی ہے صوبے بھر میں, شہر بھر میں, لیکن اگر ان ایف آئی آرز کو دیکھا جائے تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ شہر میں ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں. آپ کی میری جمع پونجی محفوظ نہیں ہے, ہر دوسرے منٹ بعد, ہر چند منٹ بعد, ہر چند گھنٹوں بعد شہریوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اگر ہم ان سی سی ڈی کے تھانوں میں درج ہونے والی ایف آئی آرز کو دیکھیں تو سی سی ڈی نے اپنے ہی تھانوں میں درج ہونے والی ایف آئی آرز میں یہ اون کر لیا ہے کہ شہر جرائم کا گڑھ بن چکا ہے, ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہے, اور سی سی ڈی اور آپریشن پولیس ناکام ہو چکی ہے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے, اگر ہم ان کی ایف آئی آرز کو دیکھیں. جی ناظرین, آج کا پروگرام کرائم کنٹرول ڈبیٹ میں یوسف بٹ صاحب کے سوالوں کے جو جواب تھے بڑے حیران کن تھے اور بڑے انکشافات والے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ, آئی جی پنجاب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں, تو وہ بتائیں گے ہم آپ کو اگلے پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.